अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.85 है, यानी चौथे सूर्य का लेसन नंबर 85 और थीम है सूर्य निसा आयात 124 एंड 125। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना नक़ीरा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमन माने है और जो, एंड हु एवर, यामल आइन मीम लाम से है माने करेगा, डस, मिन से मुराद से, ऑफ, अस्सॉलिहाति स्वाद लाम हा से माने अच्छे काम, द राइटियस डीड, मिन याने से, फ्रॉम, ज़करिन जाल काफ रॉ से माने मर्द, मेल, औ याने या और, उनसा अलिफ नून सा से माने औरत, फीमेल, वहुआ और वो, एंड ही, मुमिनुन अलिफ मीम नून से माने मुमिन, अ बिलीवर, फ़उलाइका तो ऐसे लोग, देन दोज, यदखुलूना दाल खा लाम से माने दाखिल होंगे, विल एंटर, अल जन्ना जीम नून नून से माने जन्नत, पैराडाइज गार्डन या हेवन को कहते हैं, वला और ना, एंड नॉट, युज़लमून ज़ाल लाम मीम से है माने उन पर जुल्म किया जाएगा, दे विल बी रॉन्ग्ड, नक़ीरा नून काफ रॉ से है माने खजूर की गुठली के छिलके बराबर, तिल या राई बराबर या जर्रा बराबर या ऐसी चीज जो नेग्लिजिबल हो, द स्पेक ऑन अ डेट सीड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वमन यामल और जो करेगा, मिनस्सॉलिहाति अच्छे काम, मिन ज़करिन औ उन्सा खा मर्द हो या औरत, वहुव मुमिनुन और वो मुमिन भी है, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमूना नक़ीरा और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म न होगा। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जो करेगा अच्छे काम, खा मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी है तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म न होगा। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमन यामल एंड हु एवर डज मिनस्सॉलिहाति राइटियस डीड्स min zakarin aw unsa, whether male or female, wahwa mu'minun and is a believer, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ those will enter paradise, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا and they will not be wronged even as much as the speck of a date seed. Complete translation देखें। And whoever does righteous deeds, whether male or female, and is a believer, those will enter paradise and they will not be wronged even as much as the speck on a date seed. सूरह निसा आयत 125 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमन माने है और कौन और किस, एंड हु, अहसनु रूट वर्ड है हासिन नून से माने ज्यादा बेहतर, बेटर, दीना दाल या नून से माने दीन, रिलीजन, मिम्मन जिसने, दवन हु, असलमा सीन लाम मीम से माने झुका दिया, सुब्त किया, सबमिट्स, वजहहु वाउ जीम हा से माने अपना चेहरा, अपना वजूद, हिज फेस और हिमसेल्फ, लिल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह के लिए, टू अल्लाह, वहुआ और वो, एंड ही, मुहसिनुन हा सीन नून से माने नेकोकार, अ गुड डूअर, वत्तबअ ताबा आइन से है माने और उसने पैरवी की, एंड फॉलोज, मिल्लता मीम लाम लाम से माने दीन, रिलीजन, इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम इंग्लिश में अब्राहम कहते हैं, हनीफा हा नून फा से माने एक का होकर रहने वाला, एक तरफा होकर, द अपराइट, वत्तखज़ा अलिफ खास दाल से माने और बनाया, एंड टुक और एंड चोज, अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम, खलीला खा लाम लाम से माने दोस्त, अ फ्रेंड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वमन अहसनु दीना और इससे बेहतर किसका दीन होगा, मिम्मन अस्लमा जिसने झुका दिया हो, वजहहु लिल्लाही अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वहुव मुहसिनुन और वो नेकोकार भी है, वत्तबा मिल्लता और वो दीन की इत्तिबा करता है, इब्राहिम हनीफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो एक तरफा होकर रहे, वत्तखज़ल्लाहु और अल्लाह ने बना लिया, इब्राहीम खलीला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें।
اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہے اور وہ دین کی اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک طرفہ ہو کر رہے اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو دوست. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا and who is better in religion مِمَّنْ أَسْلَمَ than one who submits وَجْهَهُ لِلَّهِ himself to Allah وَهُوَ مُحْسِنٌ and he is a good doer وَاتَّبَعَ مِلَّةَ and follows the religion Ibrahim Hanifa of Ibrahim the upright وَاتَّخَذَ اللَّهُ and Allah chose Ibrahim Khalila Ibrahim a friend. Complete translation دیکھیں. And who is better in religion than one who submits himself to Allah and he is a good doer and follows the religion of Ibrahim the upright and Allah chose Ibrahim a friend. کرنٹ دو آیتوں کو ہم پچھلی آیت یعنی آیت 123 کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیٹی سمجھ پائیں. نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو کرے گا برائی وہ اس کی سزا پائے گا اور وہ نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اور جو کرے گا اچھے کام خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہے اور وہ دین کی اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک طرفہ ہو کر رہے اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو دوست. تفسیر آیت دیکھیں. آیت 124 پر فوکس کرتے ہیں. سابقہ آیت میں یعنی آیت 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت یا دوزخ میں داخلہ کسی کی آرزوں پر منحصر نہیں ہے. بندہ چاہے مشرک ہو اہل کتاب ہو یا مسلمان ہو اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا. ہاں مسلمان کے لیے البتہ یہ یقین دہانی ہے کہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یا اگر اللہ چاہے تو اس کے ایمان کی بدولت اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جرم کی سزا دینے کے لیے مجرم کے عقیدے سے غنی ہوگا یعنی بے پرواہ ہوگا بلکہ ایمان و عمل کا اجر دینے کے لیے بھی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بندہ ماضی میں کون سے عقیدے پر تھا. کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سابئی ہو جب وہ دین اسلام کو قبول کر کے عمل صالح کرے گا اس کی ستائش ضرور کی جائے گی اس کو اس کا اجر ضرور دیا جائے گا. یعنی اگر آیت 123 کی کنٹینیٹی میں ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بندے کو اس کی آرزو کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں نہیں داخل کیا جائے گا. بندہ چاہے مشرک ہو اہل کتاب ہو یعنی یہودی ہو عیسائی ہو یا کوئی بھی عقیدے کا ہو وہ اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا. البتہ ایک مومن بندے یا ایک مسلمان بندے کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ چاہے تو اس کے ایمان کی بدولت اس کے گناہوں کو وہ معاف بھی کر سکتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کہ اگر کوئی مجرم اپنے جرائم کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ماضی میں وہ کون سے عقیدے پر تھا چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو سابئی ہو لیکن جب وہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کیا جائے گا اور اس کو اس کی نیکی کا اجر ضرور دیا جائے گا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابئی اللہ قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ماضی میں عقیدہ چاہے یہودی کا رہا ہو یا عیسائی کا رہا ہو یا وہ صابئی ہو یحییٰ علیہ السلام کی امت کو صابئی قوم کہتے ہیں چاہے وہ صابئی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو اگر وہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کا اجر ضرور ہے. یہاں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یعنی آیت 124 میں اللہ تعالیٰ اور آگے کی بات بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کی جنس چاہے کوئی ہو یعنی وہ مرد ہو یا عورت اس کی نیکی برابر وزن رکھے گی بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. یعنی صرف یہ اوور لک نہیں کرے گا کہ بندہ ماضی میں کیا تھا اللہ تعالیٰ یہ بھی اوور لک کر دے گا کہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اور جو کرے گا اچھے کام خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ بات اس لیے بھی وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ زمانے قدیم سے دوسرے مذاہب میں عورتوں کا استحصال ہوتا ہوا آیا ہے یعنی عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ان کو کوئی مقام سماج میں نہیں دیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر عورت کا مقام مرتبہ اس کا درجہ بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں اس کی عبادات کی اہمیت بیان کرتے ہیں
کہ اس کی عبادات بھی وہی درجہ رکھتی ہیں جو ایک مرد کی عبادات درجہ رکھتی ہیں۔ کئی مذاہب میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کا احترام کرنا، اس کی بات کو وزن دینا، اس کی عبادت کو اہمیت دینے کا تصور آج بھی بعض مذاہب میں نہیں ہے۔ اگر آپ اطراف کے مذاہب کی اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی عبادت کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے یا نیگلیجبل ہے۔ انہیں یعنی خواتین کو مذہبی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کی تعلیمات سننے یا ان سے واقف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بعض ریلیجنز میں عورت ہولی بکس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کی نالج گین نہیں کر سکتی، اس کو سن بھی نہیں سکتی۔ عبادت گاہوں میں یا تو داخلہ ممنوع ہے یا محدود ہے، یعنی ان کے عبادت گاہوں میں بھی لمیٹیشنز ہیں کہ عورت اندر نہیں جا سکتی، یا کئی عبادت گاہیں تو ایسی ہیں وہاں نہ عورت جا سکتی ہے نہ دوسرے کاسٹ کے لوگ جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں میراث میں بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی انہیں کوئی فائنینشیل رائٹس بھی نہیں دیے جاتے۔ کبھی پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دی جاتی ہے تو کبھی بیوہ ہونے پر شوہر کی میت کے ساتھ جلا دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے کہ شوہر کے انتقال پر اس کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی لڑکی پیدا ہونے پر اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر وہ کنواری ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں، طلاق شدہ ہو تو بھی عبادت قبول نہیں، یہاں تک کہ بیوہ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں، یعنی صرف مرد کی موجودگی ہی اس کی عبادت کو رب تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں اگر مرد شوہر کی حیثیت سے نہ ہو تو اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی عورت کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت کی عبادت اسی وقت ویلیو رکھتی ہے جب اس کا شوہر موجود ہو، ورنہ نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی سچائی، اس کا صبر، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا صدقہ خیرات، اس کی پاک دامنی، اس کی ہر دوسری خوبی اور ہر دوسری نیکی صرف اس لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ عورت کی شکل میں پیدا ہوئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عورت کو ہر سطح پر زندگی کے ہر شعبے میں اہمیت دیتا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے مفادات کی، اس کی عزت و عصمت کی، اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ جتنے رائٹس دیتا ہے، جتنے حقوق دیتا ہے، کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا۔ اس بات کا ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں آیت 35 میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں اور فرمابردار مردوں اور فرمابردار عورتوں اور سچے مردوں اور سچی عورتوں اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تمام اجر دیا ہے۔ اگر نیکی ایک جیسی ہو، دونوں کے لیے اللہ کے پاس بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے۔ اس کی ہر خوبی کو یعنی عورت کی ہر خوبی کو، ہر نیکی کو وہ وزن دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وزن دیتا ہے، ویٹ دیتا ہے، سراہتا ہے، بلکہ آدمی کے مقابلے کہیں بھی ایسا نہیں کہ عورت کا اجر گٹھلی کے اوپر موجود پرت کا بھی فرق رکھتا ہو۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ نخیرہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود باریک پرت کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو بے انتہا چھوٹی ہو، رائی برابر، تل برابر یا ذرہ برابر یا اس سے بھی کم ہو، اتنا بھی فرق مرد و عورت کے اجر میں اللہ کے یہاں نہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ صرف عورت کو اجر نہیں دے گا بلکہ وہ رائی برابر بھی اجر دینے میں ناانصافی نہیں کرے گا۔ تفسیر آیت دیکھیں، آیت 125 پر فوکس کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ انسان ماضی میں کیا تھا، دین اسلام کا پیغام اس تک پہنچنے سے پہلے وہ کس قسم کی گمراہی میں تھا، وہ یہودی تھا، عیسائی تھا، سابئی تھا، مشرک تھا یا کافر تھا، وہ عورت تھا یا مرد تھا۔ ایک بار جب انسان تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچ جاتا ہے اور جب اس پیغام کو وہ سمجھ بھی جاتا ہے، اس کا حق ہونا اس پر ثابت بھی ہو جاتا ہے، تب اس پر ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر لے، اللہ واحد لا شریک کے آگے اپنا سر جھکا دے،
سر تپا اپنا وجود اللہ کے احکامات کے مطابق رنگ دے، کیونکہ اس کے رنگ کے سوا کسی اور کا رنگ قابل قبول نہیں، اس کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی اللہ واحد لا شریک کو قبول نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین دین یہ ہے کہ انسان اللہ کے آگے سر جھکا دے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے اور نیک کام کرنے لگے، اللہ کی محبت میں رنگا جائے، جس کو قرآن میں صبغۃ اللہ کہا گیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی ہر شے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے پر ہی یہ رنگ میں انسان رنگا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کی فکر کریں، اپنی ہر شے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ہر شے سے مراد انسان کی اپنی جان ہی نہیں، بلکہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، اس کا وطن، اس کا کاروبار، اس کی آمدنی کے تمام ذرائع، اس کے دوست و احباب، اس کے پڑوسی اور رشتہ دار جن سے وہ مانوس ہے، وہ سماج جس میں وہ رچا بسا ہے، وہ زبان جو بولتا ہے، اپنے گھر کا سکون، اپنے لوگوں میں اس کی شان و شوکت وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کی قربانی شامل ہے۔ یعنی یہ تمام چیزوں کی قربانی اللہ چاہتا ہے، یعنی ہم ان سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ غلط کام چھوڑ دیں جس کی طرف یہ چیزیں ہم کو مائل کرتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا، دوست دشمن اور رشتہ داروں کی سازشوں کو برداشت کرنا، بھوک پیاس، گرمی سردی، دھوپ اور بارش سہے جانا بھی شامل ہے، ذہنی و جسمانی آلام برداشت کرنا، یہ سب کرتے ہوئے بھی اپنی ظالم باپ کی مغفرت کی فکر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہترین مثال ان تمام قسم کی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر قائم کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور تا قیامت ان کی نسل میں نبوت و کتابت یعنی رسالت رکھ دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تب اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا اور انتہا کی محبت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں نبوت رکھ دی گئی، یہاں تک کہ رسالت اور کتابت بھی رکھ دی گئی۔ یعنی ہر رسول، ہر نبی، ہر کتاب اس کے بعد صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں آئی، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وہ دین کی اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی ملت ابراہیم کی اتباع کرتا ہے جو ایک طرفہ ہو کر رہے، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی خواہش پر جنت میں نہیں ڈالے گا اور نہ دوزخ سے خلاصی دے گا۔ بندہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، سابئی ہو، مرد ہو یا عورت، جو گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور جو ایمان لا کر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر ضرور پائے گا۔ اجر دینے میں کوئی کمی یا ناانصافی نہیں ہوگی، جتنا اجر مرد کو ملے گا اس نیکی کا اتنا ہی اجر عورت کو بھی ملے گا، بشرطے کہ وہ مومن ہو یعنی مومنہ ہو۔ اللہ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا، اپنے ذات کو اللہ کی محبت میں رنگ لیا۔ یہ وہی اللہ کا رنگ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کو رنگ دیا تھا، جس کے سبب وہ اللہ کے دوست کہلائے اور اللہ نے ان کی نسل میں تا قیامت نبوت و رسالت رکھ دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔